बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। वो तमाम नाज़रीन जो न्यूज़ कैफ़े को बाकायदगी से फ़ॉलो करते हैं वो जानते हैं कि जुमेरात और जुमा के दिन हमारा शो किस नौयत का होता है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब मौजूद हैं, जिनसे हम इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात करेंगे। आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप बशीर साहब? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हालिन। माशाअल्लाह। तो वो तमाम नाज़रीन जिन्होंने बड़े दिनों बाद ट्यून किया है या मतलब कुछ जानना चाहते हैं कि आज का प्रोग्राम किस हवाले से है, तो वो मैंने बता दिया कि इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से आज हम बशीर साहब से बातचीत करेंगे। और ये सारी बातचीत होगी आप दोस्तों के सवालात के ऊपर। आप दोस्तों के सवालात यहाँ पे, ये जो आपको नीली पट्टी में नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम लोग वसूल करेंगे। जितने भी सवालात हैं वो आप यहाँ पे फ़ोन करके हमारी टीम के मेम्बरान को लिखवा सकते हैं। उन सवालात को लिख के उनके जवाबात फिर प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। अच्छा बशीर साहब, जब तक ये सवालात का सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि ईद के बाद ये हमारा पहला प्रोग्राम है, तो ईद उल अज़हा की काफ़ी ज़्यादा आपकी इदारे की जानिब से भी तैयारियां थीं, क्योंकि आप 65 से ज़ायद शोबों में काम करते हैं अवामी खिदमत के लिए। तो इस दफ़ा क़ुरबानी का क्या फ़ीडबैक रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहले कराची, पाकिस्तान भर के और दुनिया भर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हम पर एतमाद किया, और अल्लाह के फज़ल करम से हमारी तकरीबन 35,000 के आसपास गाय के हिस्से हमने किए माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और 5,000 के आसपास बकरे की और दुम्बे की कुर्बानी की। तो मुझे उम्मीद है कि तकरीबन हमारा ये अमल जो है अल्लाह ने जो हमसे करवाया, 1 करोड़ अफराद के हलक में 1-2 बोटी तो पहुँची होगी इंशाअल्लाह। क्योंकि बुनियादी तमन्ना ये होती है कि साल भर जो गोश्त की नेमत से महरूम है उन तक ये गोश्त पहुँचे, और अल्लाह का फ़ज़ल है कि इसमें अल्लाह ने बड़ी कामयाबी अता फरमाई। ये अलग बात है कि क़यामत खेज़ महंगाई की वजह से हमारी बुकिंग जो है कम रही। अलबत्ता ऐसा हो गया कि जैसे कि यूएई की हुकूमत ने हमारा साथ दिया, तो उनकी तरफ से काफ़ी बड़ी कुर्बानी हमने की। तो ऐसे लोगों की तरफ से काफ़ी फ़ायदा हो गया कि बड़ी बड़ी कुर्बानी हमें मिली। किसी ने 100 गाय, किसी ने 150 गाय, पूरी 150 गाय। खुद हमारे ट्रस्टियों ने तकरीबन 100 गाय के ज़िबा करवाई, सैलानी के अपने लोगों ने मिला कर। तो इस तरह हमारा टारगेट जो था वो पूरा तो होगा, फिर भी हम तकरीबन 250 गाय हमारी बच गई। समझे? अच्छा। हाँ, बकरे भी हमारे बच गए थे, 700 बकरे बच गए। मुख्तसर कहने का है कि इस क़यामत के हालात से अब कैसे हम नबर आज़मा हो सकते हैं। हालात बहुत हाथ से निकल चुके हैं और हर रोज़ अखबारात में बुरी ख़बरों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। अब यह कि सिवाय दुआ के और कुछ नहीं सकता। हमने तो अल्लाह से बहुत भीख मांगी है और मांगते रहेंगे, और हमारा काम ही मांगना है, मांगते रहेंगे। और अल्लाह का करम है कि चलो हमारी ये तमन्ना पूरी हो गई कि तकरीबन हमारे पास से जो गोश्त जो है, ये जो हमने 35,000 हिस्से किए ये तो हुए, लेकिन बिला मुबालगा तकरीबन सैकड़ों गाय का गोश्त लोगों ने हमें ज़िबा करके दिया। अच्छा। लोगों ने गाय ज़िबा की, आधा गोश्त भेज दिया, किसी ने पाव, किसी ने पूरी गाय भेज दी। इस तरह ज़िंदा गाय भी हमारा काफ़ी आई माशाल्लाह। लोगों ने गाय अपने घर पे ज़िबा नहीं किया, हमें दे दी, पूरी गाय अतिया कर दी। तो इस तरह गरीबों को बड़ा फ़ायदा पहुँचा, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह की करम से मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे गरीब घराने हैं कि जिन्होंने हमारे गोश्त को सुखाया होगा। क्योंकि वो गरीबों के पास तो ना फ्रिज, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना सेवरेज है, ना ट्रांसपोर्ट है, बड़े बुरे हाल से रहते हैं, ऑक्सीजन पे जीते हैं। तो जब उनको गोश्त मिल जाता है, अब ज़रूरत उनकी किलो की है, मिल गया 10 किलो, तो क्या करते हैं बेचारे, जिस तरह कपड़े सुखाते हैं ना। जी जी। हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से इस ईद में लोगों का गोश्त सुखाते हुए देखा। अच्छा। तो रस्सी सुखाते, फिर ये पुराना तरीका है, ये रस्सी के ज़माने चला आ रहा है। फिर इसको बेचारे खाते रहते हैं, क्योंकि सूख जाता है, फिर तो 2 महीने बाद 6 महीने भी खा सकते हैं। जदीद लोगों को तो पता ही नहीं कि ये भी कोई तरीका है। क्योंकि आजकल मॉडर्न बच्चों को तो पता ही नहीं कि ये भी तो ये गोश्त सुखाना, ये तो दौरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला आ रहा है। जी हाँ। तो इस तरह ये कि गरीबों को फ़ायदा पहुँचा, ये बड़ा अच्छा हुआ। लोगों की तरफ से कुर्बानी कम हुई, मगर कई सौ गाय हमने, जो हमारी तारीख में सबसे बड़ी कुर्बानी के जो एक्स्ट्रा पैसे आए ना, वो कभी नहीं आए थे। खुद यूएई की हुकूमत ने हमसे तकरीबन जो है ना 150 गाय और 100 दुम्बे करवाए, और वो खाली कराची में नहीं, सिब्बी में,
خیرپور میرس میں اور یہاں کے ٹھٹھا میں انہوں نے شعر لکھے تھے، یہاں آپ کو کرنے، کسی کے اگر 40 گائے کسی کا 20 گائے، تو ہم نے باقاعدہ اپنی ٹیمیں وہاں بھیجی، گائے بھیجی وہاں، انہوں نے اس کیا۔ ماشاء اللہ۔ چلیں، آپ نے ذکر کیا قیامت خیز مہنگائی کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ عوام بیچارے پس گئے ہیں، اور وہ بیچارے غریب عوام، غریب ہمارے پاکستانی بہن بھائی، ان کا کیا حال ہے، کس طرح وہ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، یہ یا وہ جانتے ہیں یا خدا جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں، دسترخوان تمہیں لگا دیے، ہڈ آرام کر رہے ہو، میں یقین مانیے اگر یہ قریب سے آگے دیکھیں نا، تو اگر یہ دسترخوان نہ ہو پاکستان بھر میں، یہ پناہ گاہیں، بھوکا نہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، لنگر کھانے، سیلانی، تو سب سے آگے الحمدللہ، اور لوگ بھی بہت آگے نکل آئے اس میں، تو تمہیں بھی نوچ کے لوگ کھا جائیں، کیونکہ بھوک تو تین میں لگتی ہے نا انسان کی، اور بھوک کو لگتی ہے تو پھر سب کچھ کر سکتا ہے بندہ۔ اچھا دیکھیں، بچوں کو بھوکا دیکھے سب کچھ کرتے، لیکن یہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں نا کہ تم ہڈ آرام، ارے بھائی تم نوکریاں دو نا، لوگ تڑپ رہے ہیں۔ اب دبئی کا جو اناؤنس کیا ہے، تو ہمارے پاس نوکریاں مختصر ہیں، 2 شعبے کی نوکری ہمارے پاس اس وقت، مارٹ کی اور تعمیرات کمپنی کی۔ ماشاءاللہ آج سے انٹرویو شروع ہو جائیں گے ان کے، جو دبئی سے زوم پر انٹرویو شروع ہو جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اتنی سی وی آ گئی ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایک سی وی بھی مس نہیں کر رہے۔ بہت سے لوگوں کا شعبہ وہ نہیں ہے، جیسے آپ کے لوگ ہیں، کیمرہ مین انہوں نے بھی دی سی وی دے دی، تو ہم کسی کی مس نہیں کر رہے، کیونکہ ہمیں ایک ڈیٹا کر رہا ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب کی میں بہت بڑی امید ہے کہ سعودی عرب کی بہت بڑی جابس ہمیں اور آنے والی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اہل پاکستان جس نے بھی امید کے ساتھ سیلانی میں اپنی سی وی بھجوائی نا، چاہے وہ مدہ حجام ہے، تو ہم نے اس کی سی وی سنبھال کے رکھی ہے، چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا بشیر صاحب، ایک چیز اور، یہ تو ماشاءاللہ جو آپ کا کام ہے، اور آپ جیسے باقی ادارے اور وہ سارے انڈیویجولز جو لوگ جو ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں عوام کی خدمت کے لیے، وہ قابل تحسین ہے، مگر بہت ساری پریشانیاں ریاستی سطح پہ ہم لوگوں نے خود جو ہے نا، اور ہم عوام نے بھی خود اپنے لیے جو ہے نا اکٹھی کی ہوئی ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں، مگر یہ جو قدرتی آفات، مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بارش، ہم لوگوں کو اس قدر وہ نقصان پہنچتا ہے اس چیز کا، جہاں بارش ہوتی ہے غریب بیچارہ وہاں پہ مر رہا ہوتا ہے۔ بجٹ کھا جاؤ گے تو یہی ہوگا نا، بجٹ کھا جاتے ہو تم لوگ نا، بجٹ کھا جاتے ہو، آج 75 بجٹ کھا رہے ہو نا۔ یعنی یہ اب سیلاب جو آیا تھا 9 مہینے پہلے، آج تک پانی بھرا ہوا ہے، آج تک پچھلے مہینے تک پانی بھرا ہوا ہے، پچھلے مہینے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، کسی کو دیکھنا ہو تو آگے میرے ساتھ چلے، 9 مہینے ہو گئے، بجٹ کھا جاتے ہو آپ لوگ، آپ کام ہی نہیں کرتے، بجٹ کھا جاتے ہو، بس کیا دنیا نہیں چل رہی؟ بس یار کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے نا یار، غریب کا بجلی کا بل زیادہ آیا تو جیل کو جیل ڈال دو گے، اور امیر اربوں روپے خربوں کا کرپشن کر رہا ہے، اس کو پوچھنے والا نہیں۔ تو میرے بھائی یہ بارش تو اللہ کی نعمت ہے، قرآن میں اللہ نے بارش کو مطر کا وہ کہا ہے، غیث کا ہے، غیث کے معنی کیا ہے؟ مددگار۔ قرآن میں اللہ نے بارش کو غیث کا ہے، غیث مددگار، اور مددگار ہے نا، اگر بارش ہوتا تو مر جاؤ گے، بھوکے مر جاؤ گے، یہ بارش سے تو زندہ ہو تم لوگ، کیا کرو، کیا کھاؤ گے؟ اب بارش آتی ہے تو اتنی وہ جانے کیوں جاتی ہیں؟ بھائی ہم نے سارے بجٹ کھا لیے، ارے بھائی آپ مطلب جو کام کرنے کے دنیا کرتی ہے، ہم پوری دنیا گھومتے ہیں، کہیں ایسا حال نہیں ہے۔ ارے سیریا جیسے ملک میں جو آج تباہ و برباد کیا، وہاں کا اتنا برا حال نہیں جتنا آپ نے اپنا ملک کا برا حال کر دیا ہے۔ میں ابھی سیریا ہو کر آیا ہوں، اتنا برا حال کر دیا ہم نے پاکستان کا، اور باتیں کر رہے ہیں، بس باتیں کر رہے ہیں، بس کہنا چھوڑو ساری بات، رو بس اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ اکبر، اللہ ہی اس ملک پہ رحم کرے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس حال تک پہنچایا ہے ان کو عبرت کا نشان بنائے۔ اچھا جی، کراچی سے ہمیں ایک کال آتی ہے عائشہ صاحبہ کی۔ جی عائشہ صاحبہ جو ہیں وہ اس بات پہ پریشان ہیں کہ ان کے رشتے آتے ہیں مگر بات نہیں بنتی ان کی کہیں بھی۔ دیکھیں استخارہ تو کر لیا ہے، ہاں کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اچھا، ان کو شک ہے کہ کسی نے عملیات کروائے؟ نہیں، وہ آپ نے پہلے سوال کیا تھا مجھ سے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ کہ بیٹا آپ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ ہر نماز پر پڑھیں، آپ کی امی کو کہ وہی پڑھیں، انشاءاللہ بڑا کرم ہوگا، کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور آج جمعرات ہے، آج تو خاص نکاح کا دن ہے، اللہ کے خلیل کو اللہ نے نکاح کروایا تھا آج جمعرات کے دن، تو میری بچیوں سے درخواست ہے کہ جمعرات کو تو روزہ بھی رکھا کریں، کیونکہ رسول پاک ہر جمعرات روزہ رکھا کرتے تھے۔
تو روزہ بھی رکھا کرے بیٹا جمعرات کو خاص کر کے، اور جمعرات کے دن حاجتوں کے پورے ہونے کا دن بھی ہے، اور آج کی رات شب جمعہ ہے، تو شب جمعہ میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں بیٹا عائشہ، میری بیٹی کا نام بھی عائشہ ہے، اچھا ماشاء اللہ 4 بچوں کی ماں ہے ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو ایسا ہے کہ بیٹا ہمارے ہاں عشاء کی نماز کے بعد دعا ہوتی ہے مرد و خواتین کی، ہو سکے تو اپنے گھر کے افراد کے والد صاحب کے ساتھ، بڑے بھائیوں کے ساتھ تشریف لے کر آ جائیں۔ سیلانی مسجد بادر آباد میں عشاء کی نماز 9:05 پر ہے، جماعت سے نماز بھی شرکت کر لیں، خواتین کی جو حصہ ہے اس میں، اور شرکت کر لیں، اللہ چاہے گا تو بڑا کرم ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس 60 مرتبہ تیسرا کلمہ ہر نماز میں پڑھیں۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، اور قمر صاحب نے ہمیں فیصل آباد سے رابطہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ ان کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، یہ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اور ان کے سر پہ کافی زیادہ قرضے بھی چڑھ چکے ہیں۔ ایک تو استخارہ کر دیں ان کا، اور دوسرا قرضے اتارنے کے لیے کوئی میری روحانی مدد جو ہے نا ہو جائے، تو وظیفہ بتائیں یا کچھ بتائیں پڑھنے۔ دیکھیں استخارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں آ رہی، البتہ اتنا ہے کہ پیارے آقا کا فرمان ہے صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے، جب رزق کی رک جائے گا تو پھر تو قرض چڑھے گا انسان کا۔ تو ہمیں ساری امت کو چاہیے کہ فجر سے لے کے تب عشاء تک ہر نماز وقت پہ ادا کریں، کیونکہ نماز تو بہت بڑی اہمیت ہے، تو یقیناً نماز تو پڑھتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے دونوں مسئلوں کا ایک ہی حل ہے، ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں، یا سمیع یا مجیب ہو۔ سمیع کے معنی اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، مینڈک ہو یا چوٹی ہو، ہر ایک کی سنتا ہے، یا سمیع ہو یا مجیب ہو۔ مجیب کے معنی دعا قبول کرنے والی ذات۔ تو ثواب کی نیت سے اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر یا سمیع ہو یا مجیب ہو دونوں دن میں تمنا رکھیں کہ یا اللہ رزق کے دروازے کھل جائیں اور قرض کا بوجھ اتر جائے، دونوں انشاءاللہ تعالیٰ خیرت ہوگی، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا پھر ہمیں اسلام آباد سے سلمان صاحب نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ دبئی والے آپ کے چیپٹر کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے، جو آپ نے ڈیٹ دی ہوئی تھی وہ تو لاسٹ ڈیٹ گزر گئی ہے، تو کیا میں اب اپلائی کر سکتا ہوں؟ دیکھیں آپ رکیں انشاءاللہ، کیونکہ دیکھیں آج سے انٹرویو شروع ہو رہے ہیں دبئی سے زوم پر نا، تو ہم نیا اناؤنسمنٹ کریں گے، بالکل کریں گے، اور دبئی کے بعد ہمارا سعودی عرب ٹارگیٹ ہے، اور ہماری وہاں بھی بات چل رہی ہے اللہ کی عطا سے، وہاں کے پاکستان کے سفیر تک بھی ہم جو ہے نا اپروچ کر رہے ہیں، اور جیسے ہم نے دبئی بھی گئے تھے تو ہم نے بڑے بڑے شخصیات سے پاکستان میں دبئی کے سفیر ہیں ان سے بھی ہماری ماشاء اللہ اچھی خاصی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو اللہ کی رحمت سے آپ امید رکھیں کہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، آپ تھوڑا رک جائیں بس۔ قصور سے ہمیں عبدالحمید صاحب نے رابطہ کیا، بشیر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے کاروبار میں رکاوٹ انہیں محسوس ہوتی ہے، کیونکہ کاروبار نہیں چل رہا ہے، اور کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں یہ تو 2-3 مہینے سے زیادہ نہیں چل پاتا، انہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ استخارہ کر کے بتائیں کہ ایسی کیا وجہ ہے، کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ ایسے؟ رکاوٹ تو کوئی کسی چیز کی نہیں ہے، البتہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے نامکمل اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 3 تسمیہ شریف کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثواب کی سے پڑھیں، اور 3 تسمیہ پڑھیں درود شریف کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زندگی بھر انشاءاللہ پریشانی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا پھر ہمیں کراچی سے فرزانہ صاحبہ نے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کا بڑا بیٹا ان کو گالیاں نکالتا ہے اور بہت تنگ کرتا ہے، اس نے گھر میں بدتمیزی شروع کر دی ہوئی ہے، یہ سب تب سے شروع ہوا ہے جب سے ہم نے یہ ایک جگہ شادی کرنا چاہتا تھا تو ہم نے اس شادی سے منع کیا ہے، تو ہماری رہنمائی کریں کہ ہم کیا کریں۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ حدیث روایتوں میں آتا ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی جیسے کہ نبی کی دعا امت کے لیے، تو باپ کی دعا کا یہ عالم ہے تو ماں کی دعا کا کیا عالم ہوگا۔ تو ایک تو اللہ سے دعائیں کریں، اذانوں سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت تہجد ادا کریں، پھر اللہ سے خاص دعائیں کریں۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، بار بار سوال ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس وقت خاص اللہ سے دعا مانگیں، اور ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھیں، یا ودود ہو یا مجید ہو۔ ودود کے معنی محبت پیدا کرنے والی ذات، اور مجید کے معنی عزت دینے والی ذات۔
تو یا ودودو یا مجیدو یا ودودو یا مجیدو یا ودودو یا 200 مرتبہ ہر نماز میں پڑھیں، حوالہ کی 3 بار درود شریف پڑھیں۔ آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں، آج کراچی میں ہمارا اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد، کیونکہ حدیث پاک میں جمعرات کی رات میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ کراچی کے علاوہ دنیا بھر کی جو لوگ سن رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ 9:30 بجے ہمارا سیلانی کا جو آفیشیل پیج ہے فیس بک کا، وہ کھول لیں، اور ویڈیو نہیں ہوتی، آڈیو کے ذریعے پوری باتیں آپ دعا کی آپ سن سکیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، پھر کراچی سے ہمیں نرگس صاحبہ نے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی نا الٹی آنکھ کا پردہ سکڑ گیا تھا، تو انہوں نے ڈاکٹر کو چیک کروایا اور ان کی الٹی آنکھ میں نا انجیکشن لگتے ہیں، تو اب وہ 20 انجیکشن لگوا چکی ہیں۔ یہ انجیکشنز کا جو سلسلہ ہے اس کو روکنا چاہتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ اب میں انجیکشن لگوانا چھوڑ دوں، مگر جو ڈاکٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انجیکشن لگواتی رہیں، ابھی مت چھوڑیں، تو آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ میں انجیکشن لگواتی رہوں یا چھوڑ دوں؟ چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ویسے آنکھوں کی روشنی کے لیے کوئی روحانی وظیفہ؟ ایک تو بڑا عام سا 2 باتیں، ایک تو یہ کہ جب وضو کر کے فارغ ہو نا تو آسمان کی طرف چہرہ کر کے دوسرا کلمہ شہادت، اس کے بعد پھر انا انزلنا فی لیلۃ القدر، وہ بھی آسمان کو دیکھ کے پڑھیں۔ ایک تو یہ، دوسرا اذان میں جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگائیں اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، تو اس سے بھی نور ہمیشہ قائم رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، پھر ہمیں فیصل آباد سے یوسف شاہ صاحب نے رابطہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ ان کے بھی کاروباری معاشی حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں، اور یہ بھی استخارہ کروانا چاہتے ہیں اور کوئی روحانی طور پہ وظیفہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب کوئی وجہ تو نہیں ہے، بس میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گمان سے بڑھ کر ہمیں روزی عطا فرمائے۔ دوستو، ایک وقفے کا وقت ہے، اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو دوران وقفہ جتنے بھی سوالات ہم تک پہنچیں گے ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔